अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। आप इनके प्रोग्राम्स भी देखते हैं, आप इनके ब्लॉग्स भी देखते हैं और इनके जो तज्ज़िये हैं वो इतने धांसू किस्म के होते हैं कि बड़ों बड़ों की जो कदम के नीचे से जो है ना वो ज़मीन लड़खड़ा जाती है। जी बिल्कुल, मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। आज उनसे कुछ तज्जिया लेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, जो कि वो अपने प्रोग्राम में तो बताते हैं, लेकिन आज मैं गुजारिश करूंगी भट्टी साहब से कि वो इस ब्लॉग में अपना तज्जिया दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल, आज साइफर का रोला तो शुरू हो ही चुका था, तो सबसे पहला सवाल, साइफर में हकीकत कितनी है? साइफर बहाना है, इमरान खान निशाना है। उसमें हकीकत इतनी है कि जितना आदमी कहे मैं बगैर वीजे के अमेरिका चले जाऊँ, मैं उड़ के चले जाऊँ। लेकिन भट्टी साहब, फिर साइफर का जो ड्रामा है वो किसकी तरफ से बनाया गया? खान साहब ने ही साइफर लहराया था। साइफर लहराया था, उसमें ये था कि डोनाल्ड डू है, उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाया और कहा कि हम तहरीक इंसाफ के चेहरे में इमरान खान से नाराज़ है, आपके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, अगर वो कामयाब होगी तो आपको माफ़ कर देंगे। तो साइफर जो होता है ना, एक कोटेड होता है, उसे डी कोड कोई कर ही नहीं सकता। वो ओरिजिनल आज भी वजारत खारजा में पड़ा है, आज वो तो गायब है भट्टी साहब। नहीं, ये तो एक प्रोपोगंडा है ना, वो गायब है। तो खान साहब उसकी ट्रांसलेशन होती है, उसकी ट्रांसलेशन होती है। इवन के कासम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर थे, चीफ जस्टिस को भी भेजा, तो वो उसकी ट्रांसलेशन होती है, उसे ओरिजिनल नहीं कहा जाता। खुद इमरान खान साहब की हुकूमत में 2 सलामती कौंसिल के कमेटी के इजलास हुए, फिर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की सरबराही में भी हुए। अगर वो साइफर जाल साजी था या उससे खुदा न खास्ता मुल्की सलामती को नुकसान था, तो साल बाद क्यों मुकदमा दर्ज किया? उसी वक्त जब सलामती कौंसिल में थे तो उन्होंने खुद कहा डिमोलिश करो, उसको अमेरिकन के खिलाफ एहतजाज किया। तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक शख्स है जिसका गालबन मुल्क से गए हुए हैं, जिसे उन्हीं के वजीर दफा, गालबन उसका नाम आजकल ख्वाजा आसम है, कल मुझे नहीं पता क्या था, वो नवाज शरीफ, क्योंकि आजकल हमें अपनी शराफत के लिए नाम शरीफ रखना पड़ता है। तो उनकी ख्वाहिश पर मुबैना तौर पर पीटी इल्ज़ाम लगा रही है, लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की महराज पर हैं, उन्हें गिरफ्तार भी करें और उन्हें इलेक्शन में भी ना हिस्सा दें, जिसका मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कई बार और मुस्लिम लीग नून के लीडर कह चुके हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, पहले इमरान खान को गिरफ्तार करो, नाहल करो और फिर इलेक्शन होंगे। तो उसी का मेरा ख्याल है शेखाना है। वरना एक सिंपल बात खुदा साहबा, तो एक बताएं, एक आदमी जिसकी 71 साल की उम्र पर एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एक मुकदमा, और 1.5 साल में 180 मुकदमा दर्ज हो जाए, क्या पाकिस्तान में एक लीडर बता दें जिसपे 180 मुकदमा दर्ज हो? अच्छा, तो बता है ये सियासी इंतकाम लगा। अच्छा, तो भट्टी साहब, अब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आते हैं और इलेक्शन अगर कैंपेन स्टार्ट की जाती है तो जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है उसमें कोई फर्क आ सकेगा? क्या नवाज शरीफ वो पॉपुलैरिटी जो है वो उसको गेन कर पाएंगे? देखें, गुजारिश ये है कि हर एक सियासी जमात का एक वक्त होता है। लीडर वो होता है जिसके पास स्ट्रीट पावर हो, जिसके साथ आवाम हो। किसी दौर में लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खंबा जीत जाया करता था। ये सच है कि मुस्लिम लीग नून पे भी एक दौर आया, लेकिन अब एक कड़वा सच है कि मुस्लिम लीग नून दूर तक मुकाबला करता हुआ तरीके इंसाफ की नजर नहीं आती। 4 साल वो गए, ये उनका मुल्क है, वो पहले क्यों नहीं आए जब उनके सगे भाई मुल्क के वजीर आज़म थे? अब जब वो गिरफ्तार हो गए, उन पर इतने मुकदमा दर्ज हो गए और मुबैना तौर पर यकीन दहानी कराई गई मोहतरम नवाज शरीफ साहब को कि ना PTI इलेक्शन में लड़ेगी। अगर वो आते हैं 100 दफा आए, लेकिन मेरा ख्याल है उससे इमरान खान के वोट बैंक में कमी नहीं होगी। खुद सरकारी अदारों ने कमो बेशतर 10 सर्वे कराए हैं, जिसका नतायज ये बताता है कि इमरान खान 70% वोट ले जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर ये तरीके से आपको इलेक्शन में जाने देते हैं और इमरान खान उसकी कैंपेन चलाएं तो उन्हें हराना बज़ाहिर मुमकिन नहीं। तो भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि अभी आपने पहले बात की कि शायद तहरीक ये
پلان ہے, پلان کا حصہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن تک نہیں پہنچنے دینا. خان صاحب شاید ان کو دوبارہ سے, اگر سائفر میں آج تو نہیں ان کی ضمانت ہوئی, کل کو اگر ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو شاید ان کے جو 150 مقدمات ہیں ان میں کسی میں گرفتار کر لیا جائے گا. تو تحریک انصاف کا آپ کو کیا لگتا ہے اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ الیکشنز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو تحریک انصاف اس میں پارٹ لے پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ الیکشن آئینی اور قانونی طور پر ہر حال میں 90 دن میں ہونا ہے, اگر نہیں تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ جو بد نیتی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ میں نہیں ہوں گے, اگر 90 دن میں نہیں ہوتے, یہ ضیاء الحق 90 دن کا کہہ کے آیا, 11 سال لے گیا. مشرف 90 دن کے کہہ کے آئے اور 9 سال رہ گئے. ڈکٹیٹ جمہوریت میں تو یہ کبھی نہیں ہوتا, یہ تو آئین شکنی کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں عمران خان کو بے شک اندر بھی رکھیں, اگر یہ اس کے لیڈر گرفتار نہیں کرتے, اس کے ٹکٹ ہولڈر گرفتار نہیں کرتے, انہیں صرف الیکشن لڑنے کی اجازت دیتی ہے, تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی اکثریت بظاہر بادی نظر میں طریقہ انصاف کو ہی حکومت بنانے کے لیے ووٹ دے گی. نواز شریف کے آنے سے ہاں یہ الگ بات ہے. اب بھی اس وقت آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں طریقہ انصاف کا ایک بھی لیڈر اپنے گھر نہیں رہ سکتا, رہتا تو گرفتار ہو جاتا, چھاپے پڑ جاتے ہیں, چھاپے پڑ جاتے. ایک لیڈر بتایا, اور مجھے بتایا 40 سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ مختلف ادوار میں اقتدار میں رہی, کیا وہ سارے ہی کرپشن سے پاک ہیں؟ آصف علی زرداری نے کہا تھا نواز شریف دھرتی کا نسور ہے, اسی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. نواز شریف صاحب نے کہا تھا یہ 10% ہے سرے محل. شہباز شریف نے کہا تھا. اچھا بھٹی صاحب, میں آپ کو یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں. ہمیں وہ دور بھی یاد ہے جب خان صاحب نے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملا کے پی ایم ایل نون کے اگینسٹ ایک تحریک چلائی تھی. ہم سارے, وہ 11 جماعتیں تھیں ان کے اتحاد میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاست وہی چل رہی ہے آج؟ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے سارے, آنے والے وقت میں شاید جو حکومت میں ہوگا اگین اس کے اگینسٹ سب کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں, سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کچھ لوگوں کی عادت رہی ہے. پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی, ختم نہیں ہوا. اس میں سے کوسا نکالا, پیٹریاڈ بنائی. مسلم پیپلز پارٹی کے مد مقابل ضیاء الحق نے جنیجو لیگ بنائی تھی, اس کے بعد نون لیگ بنی, کاف لیگ بنی. تو پارٹیوں میں توڑ پھوڑ ہوتا رہتا ہے, لیکن بظاہر بادی النظر میں کل کے خلیف آج کے قریب بن گئے ہیں. یہ سیاست کے ایک ہی اصول ہے, شاید سیاست میں کوئی اصول نہیں. تو لہذا میرے خیال میں اگر الیکشن فیئر اور شفاف ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی سب کو ملے, تو طریقہ انصاف کا مقابلہ ہی کسی سے نہیں ہے. ہاں اندرون سے بہت زیادہ سہارا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ کامیاب ہوگی, کیونکہ وہ تو گڑھ سمجھا جاتا ہے پیپلز پارٹی کا. اچھا بھٹی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز میں اگر پارٹ لے لیتے ہیں تحریک انصاف والے تو وہ میجورٹی سے جیت تو جائیں گے, لیکن اب تو پی ٹی آئی رہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں, پچھلے سال سے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو پی ٹی آئی میں رہ کون گیا ہے؟ دیکھیں, دیکھنا یہ ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا انہیں گن پوائنٹ پہ چھڑایا جا رہا ہے. یہ فیکٹس ہمیں نہیں بھولنے چاہیے. اگر لوگ واقعی بدظن ہو کے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی اسٹریٹ پاور نہیں, اس کے پاس ووٹ بینک نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی جج, جب ہائی کورٹ کا جج یہ لفظ کہے کہ ہم آپ کو ضمانت بھی کر دے دیں گے, تو وہ رہا نہیں کریں گے, جائیں جا کے پریس کانفرنس کریں. ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ 2023 عدالتی بدترین سیاہ ترین سال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پارٹی کو کچل رہے ہیں. میرا صرف موقف یہ ہے, کیا پاکستان میں طریقے انصاف کے لوگ ہی کرپٹ ہیں, باقی کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں جس طرح طریقے انصاف کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی ہو رہی ہے, اسی طرح نون لیگ میں بھی ہو رہی ہے, اور اسی طرح دیگر جماعتوں میں بھی ہو رہی ہے؟ اگر یہ ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کا, پی ٹی آئی کا بندہ گھر میں جٹا لگائے, اس کو اٹھا کے لے جائیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں, عورتوں کو ماریں, ان کے برتن اٹھا کر لے جائیں, اگر اس طرح الیکشن کرانا ہے, اگر پی ٹی آئی کا جو لیڈر بنے گا اسے اٹھا کے لے جائیں, اس کو ماریں, اگلے دن وہ کہہ دیں میں طریقے انصاف چھوڑو, تو پھر سونیاں ہوئیں گلیاں سے مرزا بڑے. میرا خیال ہے نواز شریف باکسنگ کا وہ مقابلہ چاہتے ہیں جس میں ان کے بندے مقابل جو طریقے انصاف کا چیئرمین ہے عمران خان کا, اس کے ہاتھ بھی دونوں باندھ دیے جائے, ٹانگیں بھی دونوں باندھ دی جائے, اور آنکھ پہ پٹی باندھ دی جائے, اور عمران خان
نواز شریف آرام سے ان کو رنگ سے باہر پھینک دے اپنے مددگاروں کی مدد سے, عوام کی مدد سے. بظاہر بادی نظر میں آج تک طریقے انصاف اکثریت میں لگ رہی ہے, کل کیا ہوگا یہ اللہ نے فیصلہ. اچھا, اپیرنٹلی چونکہ حلقہ بندیاں بھی شروع ہو رہی ہیں اور الیکشن کمیشن چونکہ پابند ہے اور اس نے حلقہ بندیاں بھی کرانی ہے, تو نومبر میں تو الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جو دیگر پارٹی رہنما ہیں ان کے بیانات یہ آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی فروری میں الیکشن ہو جائیں یا جنوری کے اینڈ میں ہو جائیں. یہاں تک کہ نگران وزیر اعظم جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشنز ہو سکتے ہیں, کیونکہ سینٹ جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے اور مارچ میں اس کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جانی ہے, تو اس سے پہلے الیکشنز کرانا تو لازمی ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کے بعد پاکستان کی جو معیشت اس وقت ڈسٹروائے ہوئی ہے اور پاکستان کو مالی مشکلات کا سامنا ہے, بحران سے گزر رہا ہے پاکستان, تو سٹیبل ہو سکے گا؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے الیکشن 90 دن کے بعد ایک دن بھی جائے گا تو وہ غیر آئینی ہوگا, وہ قانونی ہوگا نہیں. آئین اسی لیے مشکل بنایا جاتا ہے کہ ہر کوئی ایک بل کو سنگل میجورٹی کے ساتھ ایکٹ میں بدل کے آئین پہ بھاری نہیں ہو سکتا. تو 90 دن میں الیکشن اگر 9 ستمبر ہے اور 9 اگست 9 ستمبر 9 اکتوبر 9 اگست کو سبھی توڑی ہے, 9 ستمبر 9 اکتوبر 9 نومبر کو الیکشن نہیں ہوتا تو پاکستان میں ملک بے آئین ہو جائے گا. تو پھر 90 دن نہیں ہوتا تو 900 دن بھی نہ کراؤ. یہ الیکشن آگے لے جانا ہی آرٹیکل 6 ہے, وہ الیکشن غیر قانونی ہوگا. پنجاب میں سپریم کورٹ کے حکم پہ 14 مئی میں پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہ کرا کے موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم حکومت نے آئین شکنی اور عدالتوں کی حکم دولی شروع کر دی ہے. یہ بدقسمتی ہے, اس سے سیاست مضبوط نہیں ہوگی. سیاسی رویہ جمہوریت ہوتی ہے عوام کی حکومت, عوام کے لیے عوام کے ذریعے. جب ایک جماعت مان لیا کہ اس کے 2-2.5 کروڑ جتنے بھی ووٹ ہیں اس کو آپ الیکشن میں اپنے ایک ووٹ کی پرچی ڈالنے کا حق نہیں دیں گے, تو حکومت نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا, بلکہ انارکی پھیلے گی. کسی بھی جماعت کو اگر روکیں گے آپ الیکشن سے تو یہ آپ جمہوریت دشمنی کریں گے. اچھا بھٹی صاحب, لاسٹ کوشچن, جاتے جاتے اگر عوام کے لیے یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میسج میں نے ان کو کیا دینا, خود صحافت پر قدغن ہے, ہم پورا سچ خود نہیں بول سکتے. پاکستان میں بدترین سول مارشل لا لگ چکا ہوا ہے. اس ملک میں آئین اور قانون دونوں تلاشیں گم شدہ ہے. ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کی حدود میں نہ آئیں, ورنہ چند مافیا انہیں کچل دے گا. جب تک آپ ملک میں رول آف لا نہیں لائیں گے, آئین کی حکمرانی نہیں لائیں گے, طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں بنائیں گے, ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام. ایک ہی حل ہے, صاف شفاف الیکشن کرا کے وہ جو عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت دی جائے اور یقیناً کرپشن کا خاتمہ کیا جائے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا جائے. یہی ایک واحد طریقہ ہے. تھینک یو بھٹی صاحب آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو جی.